جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये तहरा क्लास है। तो बेसिकली जो है 14 से 16 17 साल की एज के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है कि ये वो एज होती है कि जिसमें बच्चे जो है वो एक जवानी की उम्र की तरफ जा रहे हैं या बुलूगत की तरफ जा रहे होते हैं, या मेडिकली आप कहें कि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। और इसी हवाले से शरिया के उनके ऊपर जो अहकामात हैं हमारे दीन के, वो भी उनके हवाले से कुछ चीज़ें उनके ऊपर फ़र्ज़ हो रही होती हैं। तो हमने चाहा कि इस एज में बच्चों को गाइड किया जाए तहारत के हवाले से, और इस हवाले से जो उनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो इंशाअल्लाह से रमज़ान में ये हमारी क्लास जारी रहेगी। 2 हफ़्ते चलती है या 3 हफ़्ते, बहरहाल 2-3 क्लासें इसकी होंगी। और उसके बाद एक छोटा सा क्विज भी आप लोगों से लेंगे कि आप लोग कितना उसमें से जो है वो रिटेन कर पाए हैं, कितनी चीज़ें जो है वो आप उसमें से मेमोराइज कर पाए हैं। तो तहारा क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने नजासत को डिस्कस करना है। नजासत मीन इम्प्योरिटी, यानी जो चीज़ें नजस हैं, यानी जो चीज़ें गंदी हैं, या हमारे यहाँ यानी इस्लाम के अंदर जो नजासत और गंदगी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि तहारत है ना, तो तहारत का मतलब ये है कि तहारत का मतलब है क्लीनलीनेस, अपने आप को पाक साफ रखना। तो आप अपने आप को आपने किस चीज़ से पाक साफ रखना है? आपने अपने आप को पाक साफ रखना है गंदगी से, नजासत से। तो अब हमने ये समझना है कि इस्लाम के अंदर गंदगी किसको कहते हैं, नजासत किसको कहते हैं, कि जिससे हमने अपने आप को पाक साफ रखना है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि भाई पाक साफ रहा करो, और जो लोग पाक साफ रहते हैं अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत रखता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, जो लोग ताहिर रहते हैं, अपनी तहारत का एहतिमाम करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें तहारत का हुक्म दिया है। तो तहारत का मतलब है नजासत से अपने आप को पाक रखना। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि नजासत क्या है, नजासत को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इम्प्योरिटी क्या है, फिल्थ क्या है। तो नजासत की जो है वो आज हम कुछ किस्में पढ़ेंगे, उसकी कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। फिर आखिर में जिस बच्चे ने क्वेश्चन करना हो तो वो आखिर में, फिर जैसे लेक्चर हमारा ख़त्म होगा तो उसके बाद अपना क्वेश्चन कर ले। तो नोट्स वगैरह आपने लेने आप ले लें अपनी कापी पेंसिल में। ये स्लाइड्स जो हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, स्लाइड्स ये स्क्रीन में अपनी शेयर कर रहा हूँ, ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं। ये आपको PDF में भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगा, लेकिन ये मुख्तसर से नोट्स हैं, ठीक है। तफसीली नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, वो है खून। खून यानी ब्लड। एक मिनट, असल में कुछ आवाजें आ रही हैं पीछे से, तो मैं सबको म्यूट कर दूं। सबसे पहली चीज क्या है, खून। खून से मुराद क्या है, ब्लड। तो अल्लाह ताला ने खून को जो है वो हराम करार दिया है। खून से मुराद क्या है कि जैसे आप किसी जानवर को ज़िबा करते हैं तो उस जानवर को ज़िबा करते हुए उसके खून के छींटे जो है वो आपके कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो अब आपके कपड़े जो है वो नापाक हो गए। अब आपको खून के इन छींटों को धोना है, आपने अपने कपड़ों को धोना है, ठीक है। जैसे कुर्बानी के मौका पे हमारे यहाँ कुछ बच्चे जो है वो शौक में जाके कुर्बानी के जानवर को ज़िबा होने के लिए देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा हिम्मत कर लेते हैं और कुर्बानी के जानवर खुद भी ज़िबा कर लेते हैं, और ये भी अच्छी बात है। और ऐसे में कोई खून के छींटे उनके कपड़ों पे या जिस्म पे पड़ जाएं तो वो खून क्या है, वो नजस है, यानी वो गंदगी है, वो नजासत है, उसको धोना जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरह इंसान का अपना जो खून होता है, जब वो निकलता है, कभी किसी वजह से चोट लग गई तो अब उस खून को क्या कर लेना चाहिए, हमें धो लेना चाहिए। अगर वो खून के छींटे हमारे कपड़ों पे पड़े हैं तो नमाज पढ़ने से पहले हम खून के उन छींटों को धो लिया करें, बस धोने से वो पाक हो जाता है, इतना काफी है, कपड़े तब्दील करना जरूरी नहीं है। इसी तरह से खून के अलावा आप देखें, जैसे
हमें कोई जैसे चिकन पॉक्स निकल आए, कोई आपको दाने निकल आए, उन दानों के अंदर जो है वो पीप, जिसे आप पस कहते हैं, पस पड़ जाती है, ठीक है। अब बाज़ औक़ात वो पस जो है कोई फोड़ा वगैरह है वो निकलती है, आपके कपड़ों पे लग जाती है, तो ऐसे में उस पस को भी क्या करना चाहिए, उसको भी जो है वो धो लेना चाहिए, तो वो भी जो है वो नजासत के अंदर आ जाती है। तो पहली चीज हमने क्या डिस्कस किया, खून, और खून के अलावा जो फोड़ा या फिंसी वगैरह निकली है और उसके अंदर कोई पस वगैरह पड़ गई है, तो ये ब्लड और पस जो है, ब्लड प्लस पस जो है, ये दोनों चीजें जो है ये नजासत हैं, ये गंदगी हैं। अगर आपके जिस्म पे लगी हैं, अगर आपके कपड़ों पे लगी हैं, तो आपने नमाज पढ़नी है, तो आपके कपड़े पाक साफ होने चाहिए, तो आप इन चीजों को जो है वो आप धो लेंगे। दूसरी चीज वो क्या है, वो है यूरिन, पेशाब। ये भी नजासत है, ये भी गंदगी है, और अगर आपके कपड़ों पे लगा है, अगर आपके जिस्म के ऊपर लगा है, तो आपके कपड़ों और जिस्म के ऊपर नजासत लगी हुई है, इन कपड़ों में जो है वो नमाज नहीं होती, आपने इसको धोना है। और ख़ास तौर पे एहतिमाम करना है, जब आप वाशरूम में जाते हैं तो पेशाब की छींटों से बचना है। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा के साथ कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे, तो आपने कहा कि ये जो दो कब्रें हैं, इन दो कब्रों के अंदर जो लोग हैं उनको अजाब हो रहा है, और उनमें से एक शख्स वो है कि उसको अजाब इसलिए हो रहा है कि जब वो पेशाब के लिए बैठता था तो वो उसके छींटों से नहीं बचता था। यानी कुछ लोग जो है वो एहतिमाम नहीं करते पेशाब के छींटों से बचने का। तो अब ये चीज अल्लाह को इतनी नापसंद है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस बंदे को अजाब ही इस वजह से हो रहा है कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो जब बैठना है, वॉशरूम में जाना है, कहीं पे भी जाना है, आप कहीं सफर में हैं, ठीक है, तो उस वक्त एहतिमाम करना है कि आपने पेशाब के छींटों से बचना है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई छींटा पड़ जाए तो उसको इंसान धो ले। बस कपड़े को धो लेने से, जगह को धो लेने से वो जगह भी पाक हो जाती है, कपड़ा भी पाक हो जाता है, वो तब्दील करने की जरूरत नहीं है आपको कपड़े, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है, ये पेशाब है। इसी तरह बाज़ औक़ात हम बच्चों को उठाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में, को भांजे हैं, भतीजे हैं, या अपने बहन भाई हैं, 2 साल का, 1 साल का है, वो गोदी में आपके जो है वो पेशाब कर देता है, ठीक है। तो अब छोटा बच्चा तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर इतनी वो तमीज नहीं होती, इतनी सेंस नहीं होती, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी कोशिश करें कि आप अपने कपड़ों को क्या करें, पाक साफ करें। तो दूसरी जी चीज क्या है, यूरिन। पहली चीज खून, ब्लड, और दूसरी चीज हो गई यूरिन। तीसरी चीज जो है जिसको हमारे दीन ने गंदगी और नजासत कहा है, वो क्या चीज है, स्टूल यानी पाखाना, ठीक है। तो अब जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो हम एहतिमाम करते हैं कि हम अपने आप को पाक साफ करें, अपने आप को धोएं। तो अब अंग्रेजों के यहाँ या दूसरी कौमों के यहाँ इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो सिर्फ टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप को साफ करने के लिए। लेकिन हमारा दीन ये कहता है आप तहारत के लिए क्या करें, पानी को इस्तेमाल करें। तो पानी से अपने आप को जो है वो साफ करना है, पाक साफ रखना है। चौथी चीज क्या है, वोमिट, जिसे हम कै कहते हैं, वोमिटिंग करना। तो वोमिट भी अब ज़ाहिरी बात है, जैसे अब हमारा तो बचपना गुजर गया है, लेकिन आज भी हम देखें कोई बच्चा जो है वो वोमिट करता है तो उसकी कितनी स्मेल होती है, उसकी कितनी गंदी बदबू होती है। उसकी वजह क्या है कि वो जो खाना है जो स्टमक के अंदर होता है, मैदे के अंदर होता है, अब वो खाना जो है वो आंत में जा रहा है, वो इतना जो है वो गल सड़ चुका है कि वो अब छोटी आंत में जा रहा है, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, फिर इंसान के जिस्म से खारिज हो जाता है। तो वो भी गोया कि अभी जो है वो फिल्थ बनने के, स्टूल बनने के मराहिल में होता है, ठीक है, उसके इब्तिदाई मराहिल में होता है। तो जब हम उसको अपने मुंह के रास्ते उगल देते हैं बाहर, उस खाने को जो कि स्टूल बनने के मराहिल में होता है, स्टेज में होता है, तो उसकी बहुत गंदी स्मेल, बाज़ औक़ात उसकी स्मेल जो है वो पार्टी वगैरह से भी बहुत गंदी होती है। तो ये जो कै है ना, कै, इससे भी जो है वो बचना है, इससे भी बचना है। अगर कोई बच्चा कै कर देता है या हम खुद वोमिट कर देते हैं और वो वोमिट जो है वो हमारे कपड़ों के ऊपर लग जाती है या वो हमारे जिस्म पे लग जाती है, तो हमने उस वोमिट को क्या करना है, धोना है, ठीक है। तो देखिए ना, हम पढ़ रहे हैं नजासत, कि इस्लाम के अंदर नजासत क्या है।
اس کی ٹائپس کیا ہیں, امپیورٹیز کیا ہیں. تو بلڈ ہے, یورین ہے, سٹول ہے, وومٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں تو میرے خیال میں کلیئر ہو گئی ہوں گی نا. بہت سمپل ہے, بہت آسان ہے. یورین اور سٹول وغیرہ یہ تو عام طور پہ ہمارے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس سے بچنا ہے, کیونکہ والدین شروع میں ہی بچوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ گندگی ہے, یہ نجاست ہے, آپ نے اس سے بچنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو دھونا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اہتمام کرنا چاہیے. ایک چیز جو کہ احادیث کے اندر آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں, کہ مسجد قباء, مسجد نبوی کے ساتھ ایک مسجد سی مسجد قباء, مسجد قباء کے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے, کہا کہ وہ بڑے پاک صاف ہیں, بڑے پاک صاف ہیں. تو دوسرے صحابہ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اللہ نے تعریف بیان کی ہے کہ تم بڑے پاک صاف ہو, تو تم ایسا کیا کرتے ہو؟ ہم بھی مطلب پاک صاف رہتے ہیں, تو تم ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قرآن کے اندر تعریف بیان کی؟ انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی ہم جب استنجا کرتے ہیں, یعنی جب ہم واش روم میں جاتے ہیں, اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں, تو ہم اس وقت جو ہے وہ مٹی بھی استعمال کرتے ہیں, پانی بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی پہلے ہم اپنے آپ کو مٹی سے, مٹی کے ڈھیلے سے, یعنی مٹی کا جو پتھر ہوتا ہے, ٹھیک, اس سے صاف کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت لوگ, ظاہری بات ہے کہ اس وقت تو یہ صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا, یہ چیزیں نہیں تھیں جیسے آج کل ہمارے ہاں جو ہے یہ مطلب یہ چیزیں میسر ہیں. تو وہ پہلے مٹی استعمال کرتے تھے, مٹی سے اپنے آپ کو, اپنی نجاست کو صاف کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو پانی سے دھو لیتے تھے, یعنی استنجا کرتے تھے. آج ہمارے پاس اب ظاہری بات ہے مٹی تو ہے نہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے واش روم میں مٹی کے ڈھیلے رکھ لیں اور اس سے اپنے آپ کو صاف کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے میں مبالغہ کریں, ایگزیجریٹ کریں, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پاک صاف رکھیں. جیسے صابن وغیرہ جو ہے وہ انسان کو استعمال کرنا چاہیے اپنے آپ کو, واش روم جب انسان کرنے کے لیے جائے تو اس وقت انسان جو ہے وہ صابن وغیرہ استعمال کرے. صابن استعمال کرنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوئے, ٹھیک ہے, پانی سے دھوئے. تو یہ ہے اصل میں اپنے آپ کو مبالغتاً اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے میں ایگزیجریٹ کرنا. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ تعریف بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر, جو صرف پاک صاف نہیں رہتے بلکہ بہت اہتمام کرتے ہیں اپنی پاکی کا, اپنی صفائی کا, اپنی ستھرائی کا. نجاست کی اقسام میں نیکسٹ چیز کیا ہے کہ حرام جو جانور ہے, حرام جانور یعنی جو پروہیبیٹڈ ہے, جس کو کھانا جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے جانور ہیں نا جن کا کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے, جیسے شیر ہے, چیتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے کتا ہے, بلا ہے, بلی ہے, ٹھیک ہے, گدھا ہے. بہت سارے جانور ہیں جو ہمارے دین میں کیا ہے, ان کو کھانا پینا ان کا حرام ہے. تو ایسے جو حرام جانور ہیں ان کا جو پیشاب اور پاخانہ ہے وہ بھی نجس ہے, وہ بھی نجس ہے. ٹھیک ہے, یورین اینڈ سٹول آف حرام, حرام اینیملز, حرام سے مراد کیا ہے, حرام اینیملز. ٹھیک ہے, تو حرام اینیملز کے پیشاب اور پاخانے سے کیا ہے, آپ نے بچنا ہے. جیسے پرندے ہوتے ہیں بہت سارے, حرام ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کھانا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اب آپ اڑ رہے ہیں, وہ اڑ رہے ہیں فضا کے اندر, ہوا کے اندر, تو آپ کسی درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں تو کوئی کوا صاحب آپ کے سر پہ بیٹ کر دیتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ اپنی بیٹوں کے اندر نہلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس طرح سے جو حرام جانور ہیں, جیسے گھر میں اگر آپ نے کوئی کتا پالا ہوا ہے, گھر کتے کی بحث آگے بعد میں بھی آئے گی, اسی طرح سے گھر میں آپ نے کوئی بلی رکھی ہوئی ہے, تو اب اس کا جو یورین ہے یا اس کا جو سٹول ہے, تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ نجاست ہیں, یہ گندگی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر یہ آپ کے جسم کے ساتھ, آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے, اپنے آپ کو دھو لینا ہے, اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ دھو لینا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے, نیکسٹ ہے, اب یہ کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ شاید کچھ بچوں نے نہ سنی ہو یا اکثر بچوں نے نہ سنی ہو. نیکسٹ کیا ہے, ودی. ودی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سفید رنگ کے قطرے آتے ہیں پیشاب کے بعد, یعنی یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, بیماری بھی ہو سکتی ہے,
کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جب وہ واش روم میں جاتے ہیں پیشاب کرتے ہیں تو دین پیشاب کے بعد کچھ ان کو سفید سے قطرے آتے ہیں، وائٹ تھک سیکریشن، ٹھیک ہے، تو اس کو ودی کہتے ہیں۔ یہ بھی جس طرح سے پیشاب ناپاک ہے اسی طرح سے یہ بھی ناپاک ہے، یہ بھی ناپاک ہے، یہ بھی نجس ہے، یعنی یہ جو ودی کے قطرے ہیں اگر کسی کے جسم کے ساتھ یہ لگ جائیں، کسی کے کپڑوں کے ساتھ یہ لگ جائیں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنے آپ کو دھونا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی دھونا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنے جسم کو بھی دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ودی سے مراد وہ قطرے ہیں، وہ سفید قطرے ہیں جو پیشاب کے بعد آتے ہوں، پیشاب کرنے کے بعد انسان کے جو ہے وہ جسم سے خارج ہوتے ہوں، اس کے پرائیویٹ پارٹ سے جو ہے وہ نکلتے ہوں، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، آپ پیشاب کرتے ہیں، آپ واش روم کرتے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب آپ کو دوبارہ وضو بنانا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بچے کو اس قسم کے قطرے آتے ہوں تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنا وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ مزی۔ مزی بھی جو ہے یہ بھی سفید رنگ کے قطرے ہوتے ہیں لیکن اس کا تعلق پیشاب سے نہیں ہے۔ یہ سفید رنگ کے قطرے جو ہے وہ عام طور پہ جو میلز ہیں، لڑکے ہیں، خاص طور پہ یہ جو ٹین ایج میں ہوتے ہیں 14 15 16 سال یا اس کے بعد کی عمر میں، عام طور پہ جیسے اگر آپ نے کوئی مشقت کا کام کیا، جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ سپورٹس میں بہت دوڑ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اور کوئی بھاری کام کرتا ہے، اٹھاتا ہے، تو جسم سے جو ہے وہ یہ سفید رنگ کے قطرے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اس کو مزی کہتے ہیں۔ یہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں، یعنی سٹکی ہوتے ہیں، چپچپاہٹ ہوتی ہے ان کے اندر، اس سے بھی کیا ہے؟ وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مزی کے قطرے بھی کیا ہیں؟ یہ بھی نجس ہیں، یہ بھی نجس ہیں۔ تو ودی میں اور مزی میں فرق یہ ہے کہ ودی کے قطرے بھی سفید ہوتے ہیں لیکن وہ ایک تو سٹکی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، صرف وائٹ ہوتے ہیں اور وہ پیشاب کے بعد آتے ہیں، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی بہت کم لڑکوں کو ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے۔ لیکن مزی کے قطرے یہ عام طور پہ ہو جاتا ہے ٹین ایج میں یا اس کے بعد، جب بھی آپ کوئی بھاری کام کرتے ہیں یا بعض اوقات جو ہے وہ بعض بچے جیسے کوئی غلط سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ غلط سوچنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے یہ قطرے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اس کو وائٹ سٹکی فلوئڈ، اس کو مزی کہتے ہیں۔ یہ مزی جو ہے اگر جسم پہ لگ جائے تو جسم کو دھو لینا ہے، اور اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑوں کو دھو لینا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ قطرے بہت زیادہ آتے تھے۔ میں نے بتایا نا بعض اوقات یہ قطرے جو ہے وہ کوئی بھاری کام کرنے کی وجہ سے بھی، بہت زیادہ مشقت والا کام کرنے کی وجہ سے بھی یہ قطرے نکلتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے مجھے یہ بہت زیادہ مزی کے قطرے آتے تھے، تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے سوال پوچھتے بہت شرم آتی تھی کہ میں آپ سے کیسے پوچھوں۔ اب دیکھیں نا یہ مسائل ہیں تو شرم کے نا، لیکن بہرحال ہے تو شریعت نا، ہمیں پوچھنا تو ہے نا، کسی نہ کسی سے تو ہم نے پوچھنا ہے نا۔ تو وہ کہتے تھے پھر میں نے اللہ کے رسول سے تو براہ راست نہیں پوچھا، میں نے ایک اور صحابی کو کہا جو ذرا بڑی عمر کے تھے، میں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول سے پوچھ کے بتا دیں کہ مجھے یہ بہت زیادہ قطرے آتے ہیں تو کیا مجھے پھر نہانا پڑے گا جب بھی میرے یہ قطرے نکلیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ صحابی نے پھر اللہ کے رسول سے پوچھا، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بس اپنے آپ کو صاف کر لو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اچھی طرح سے دھو لو، جیسے انسان پیشاب کرتا ہے تو اپنے آپ کو دھو لیتا ہے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جب تمہیں یہ مزی کے قطرے آئیں تو تم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے دھو لو، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے صاف کر لو اور اس کے بعد وضو کر لو، تمہیں نہانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مزی کے قطرے۔ اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ہمارا یہ جو لیکچر ہے اس کا جو کی کانسیپٹ ہے وہ یہ والا ٹاپک ہے، منی، جسے آپ سپم کہتے ہیں، یعنی میڈیکل میں، یعنی آپ نے بایولوجی میں یہ لفظ پڑھا ہوگا، آپ کی بایولوجی کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں آج کل ہمارے ہاں مطلب بچوں کے وہ ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارے دین کے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اس کانسیپٹ کے ساتھ، یہ منی کے کانسیپٹ کے ساتھ۔ یا نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے بلوغت، ہم کہتے ہیں بچہ بالغ ہو گیا، ٹھیک ہے، بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بچہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا۔ بلوغت کسے کہتے ہیں؟ پیوبرٹی،
ٹھیک ہے. تو جب بچہ کوئی بالغ ہو جاتا ہے، جب کوئی بچہ بڑا ہو جاتا ہے دین کے اندر، تو اس کے اوپر چیزیں فرض ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثلا کیا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بچہ بالغ ہو گیا، اس کے اوپر نماز فرض ہے. ہم کہتے ہیں یہ بچہ بالغ ہو گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اب بالغ بچہ کون سا ہوتا ہے؟ بالغ بچہ کون سا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پہ تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی جو بالغ بچہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ 14 سے 16 سال کی ایج میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے دین نے ایک سائن بتایا ہے. بلوغت کا کیا ہے؟ ایک سائن بتایا ہے. ہمارے دین نے ایک علامت بتائی ہے کہ بالغ بچہ کون سا ہے یا بڑا بچہ کون سا ہے. یعنی ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ وہ بچہ جس کو احتلام ہو جائے، احتلام ہو جائے، احتلام کا مطلب ہے ویٹ ڈریمز، ویٹ ڈریمز. ٹھیک ہے. تو جس بچے کو احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہے. عام طور پہ بچوں کو جو احتلام ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ 14 سے 16 سال کی عمر میں. کسی کو 14 سال میں ہو جاتا ہے، کسی کو 15 سال میں ہو جاتا ہے، کسی کو 16 سال میں جا کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس بچے کو احتلام ہو جائے، ویٹ ڈریمز آنا شروع ہو جائیں، تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. تو جس بچے کو پہلی مرتبہ احتلام ہوا، پہلی مرتبہ اس کو ویٹ ڈریمز ہو گئے، تو جس دن سے اس کو ویٹ ڈریم ہوا ہے، اس کو احتلام ہوا ہے، اس دن سے وہ بالغ ہو گیا ہے. اس دن سے اب اس کے اوپر نماز بھی فرض ہے، اس کے لیے روزہ بھی فرض ہے، سب چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ احتلام کیا ہے؟ ویٹ ڈریمز کیا ہے؟ احتلام یا ویٹ ڈریمز کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈریم کا مطلب ہوتا ہے نا خواب، ویٹ کا مطلب جس میں انسان بھیگ جاتا ہے. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ رات کو سوتا ہے، جیسے سارے بچے سوتے ہیں رات کو، لیکن ہم بات کر رہے ہیں 14 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی. یہ ان کی گروئنگ ایج ہے نا. اب اس میں ان کے اندر ہارمونل چینجز بھی آ رہی ہیں، اب وہ چھوٹے سے بڑے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی رات وہ سوتے ہیں اور جب وہ صبح کو اٹھتے ہیں تو وہ بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی شلوار جو ہے وہ بھیگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ شلوار جو ہے وہ بھیگی ہوئی کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے بھیگی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے جسم سے، ان کے پرائیویٹ پارٹ سے سپم نکلا ہے، منی نکلی ہے، منی کے قطرے نکلے، سوئی ہوئی نکلے، وہ سوئی ہوئی تھے. جس طرح سے وہ اچھا وہ پیشاب نہیں ہوتا، وہ پیشاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ جو ان کی شلوار بھیگی ہوئی ہوتی ہے پیشاب کی وجہ سے نہیں ہوتی. وہ پیشاب تو بچے کا نکلتا ہے نا 2-4 سال کی عمر میں، 5-6 سال کی عمر میں. یہ نہیں، یہ ہم 14 سے 16 سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کا پیشاب نہیں نکلا، اس کے کیا ہے، اس کی منی اور سپم نکلی ہے. تو وہ جب اس کا منی اور سپم کے قطرے اس کے نکلتے ہیں رات کو جب وہ سوتا ہے، اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی شلوار بھیگی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ شلوار اکڑی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ منی جو ہے نا وہ تھک ہوتی ہے، بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے جسم کیا ہے، اکڑ جاتا ہے. پھر اس کی ایک بدبو ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی اس کی اسمیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بچے پہچان لیتے ہیں پھر فوراً اس کو. تو جس کے یہ منی نکل جائے، جس کے یہ سپم نکل جائے، جس بچے کو یہ احتلام ہو جائے خواب میں، یعنی پہلی دفعہ اس کو ہوگا تو پھر اس کے بعد پھر اس کو ہوتا رہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کبھی 2 ماہ بعد، کبھی 4 ماہ بعد، کبھی 6 ماہ بعد اس کو خواب میں اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے. اس کو ویٹ ڈریمز آتے ہیں، اس کی شلوار گیلی ہو جاتی ہے. تو اس نے جب پہلی مرتبہ اس کو احتلام ہو گیا تو اب ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اب یہ بچہ کیا ہو گیا، یہ بالغ ہو گیا، اب یہ بڑا ہو گیا، اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، اب یہ بالغ ہو گیا، اب یہ میچور ہو گیا. اب اس کے اوپر روزہ رکھنا بھی فرض ہو گیا، اب اس کے اوپر نماز پڑھنا بھی فرض ہو گیا. لیکن یہ تو ایک اس کا سائڈ پہلو ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کے قطرے نکلے ہیں خواب میں، ٹھیک ہے، جو اس کی منی کے قطرے نکلے ہیں، جس کو ہم سپم کہہ رہے ہیں، جس کو ہم ویٹ ڈریمز کہہ رہے ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ نجس ہیں. تو بچے نے کیا کرنا ہے، صبح جب اٹھنا ہے تو اٹھ کے جو ہے وہ اپنی شلوار کو دھونا ہے. ٹھیک ہے. اپنی شلوار کو دھونا ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے، غسل فرض ہے. غسل فرض ہے. یعنی یہ منی جو ہے یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے. اور جب یہ نکلتی ہے نا تو حدیث کے اندر ہے کہ انسان
کہ گویا کہ ایک ایک بال کے نیچے سے جیسے کوئی نجاست ہے، کوئی گندگی ہے، تو آپ نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نہانا ہے۔ تو یعنی منی جو ہے وہ ویسے تو نکلی آپ کے پرائیویٹ پارٹ سے ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ نکلتی ہے تو جس جوش کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ نکلتی ہے تو انسان کے ایک ایک جسم کے بال سے جیسے کوئی نجاست اور گندگی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے، اگر کسی بچے کو احتلام ہو جائے، ویٹ ڈریمز آئیں، تو اس نے نہانا ہے۔ جب تک وہ نہیں نہائے گا وہ بچہ ناپاک رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ناپاک ہے، یہ چیز ناپاک ہے، یہ چیز ناپاک ہے۔ تو یہ کی جو کانسیپٹ ہے، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خود انسان بھی ناپاک ہو جاتا ہے، خود انسان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نہانا، اس کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بچہ ناپاک ہو گیا ہے، اس کو ویٹ ڈریمز آئے ہیں، اس کی شلوار بھیگ گئی ہے، صبح جب اس نے وہ اٹھا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اس کو احتلام ہوا ہے، تو اب وہ بچہ جو ہے قرآن کو بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا، ٹھیک ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا جب تک نہا نہ لے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس نے نہانا ہے، پاک صاف ہونا ہے، پھر اس نے قرآن پڑھنا ہے۔ تو دوسرا جو ہے، بچہ جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، بچہ جو ہے وہ نماز بھی نہیں، بچہ ہو یا بڑا ہو، بڑوں کو بھی ویٹ ڈریمز آ جاتے ہیں، بڑوں کو بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو بھی آتے ہیں، بڑوں کو بھی آتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 15 16 سال کی عمر کے بعد جب کوئی بھی بالغ ہو جائے گا اس کو پھر ویٹ ڈریمز آتے ہیں، وہ بڑھاپے کی عمر میں بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی ویٹ ڈریم آئے، احتلام ہو جائے، شلوار بھیگ جائے، تو وہ ناپاک ہو گیا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو وہ پاک کیسے ہوگا؟ وہ پہلے غسل کرے گا، وہ پہلے نہائے گا۔ تو نہانے میں کیا ہے؟ اچھے طریقے سے کلی کرے گا، اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈالے گا اور پورے جسم پہ پانی بہائے گا کہ جیسے جسم کے ہر حصے تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہم چیز ہے، یعنی نجاست میں اہم جو کانسیپٹ ہے ہمارا کی کانسیپٹ، وہ کیا ہے؟ وہ منی کا ہے۔ ایک بات تو ہم نے یہ پڑھی کہ منی اور سپرم یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسرا، جس بچے کو منی آنا شروع ہو جائے، اس کو ویٹ ڈریمز ہونا شروع ہو جائیں، اس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، وہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب وہ بچہ چھوٹا نہیں رہ گیا، اب وہ میچور ہے، اب اس کے اوپر دین کے احکامات فرض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک عام جملہ سنتے ہیں نا علماء سے، یہ تو عاقل بالغ ہے، تو عاقل کا مطلب عقل مند، اور بالغ کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ویٹ ڈریمز آنا شروع ہو جائیں۔ اور ویٹ ڈریمز کب آتے ہیں بچوں کو؟ کسی بچے کو 14 سال کی عمر میں، کسی کو 15 سال کی عمر میں، کسی کو 16 سال کی عمر میں۔ عام طور پہ بچوں کو مسئلے کا نہیں پتا ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو ویٹ ڈریمز آتے ہیں، وہ نہاتے بھی نہیں ہیں، وہ ناپاک رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ایسی قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، یہ پھر گناہ کا کام ہو جائے گا، یہ گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ناپاکی کی حالت میں قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو کیا کریں؟ جب بھی ویٹ ڈریمز آئیں، صبح اٹھے تو وہ پہلے غسل کرے، صبح اٹھے پہلے اپنے کپڑوں کو دھو لے، کپڑے دھو لیے کافی ہے، کپڑے تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے، تبدیل کر لیں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ تبدیل نہ بھی کریں، کوئی کپڑے استری نہیں پڑے ہوئی ہے، تو آپ صرف کپڑوں کو دھو لیں، اپنے جسم کے اوپر جہاں وہ نجاست لگی ہے اپنے جسم کو دھو لیں، اس کے بعد آپ نہا لیں، آپ پاک صاف ہیں۔ اب آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو سب بچے جو ہے وہ اچھے سے سمجھ لیں کہ انہوں نے ناپاک نہیں رہنا، ٹھیک ہے، ناپاک انہوں نے نہیں رہنا، ناپاکی کی حالت میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، ناپاکی کی حالت میں انہوں نے جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد نجاست میں آگے کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت، پگز میٹ۔ اب اللہ کا شکر ہے ہم ایک مسلم سوسائٹی میں ہیں، ہم ایک مسلمان معاشرے میں ہیں، یہاں پہ پگ سے، خنزیر سے، سور جسے ہم کہتے ہیں، اس سے لوگ ویسی نفرت کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے۔ لیکن یورپین کنٹریز میں آپ چلے جائیں، امریکہ وغیرہ میں، تو وہاں یہ پگ بہت زیادہ ملتا ہے، لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، پگز کی فارمنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اندر انہوں نے پگ کو ڈالا ہوا ہے۔ تو قرآن نے پگ کو کیا کہا ہے؟ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا جو گوشت ہے، قرآن نے کہا یہ حرام تو ہے ہی ہے، حرام تو ہے، یہ نجس بھی ہے۔
نجس بھی ہے. تو جو خنزیر ہے نا، خنزیر، تو خنزیر سور، ٹھیک ہے، تو یہ پورے کا پورا نجس ہے، بہت گندا اور غلیظ جانور ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ جی اب جیسے خنزیر کے بال، جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ ممالک کے اندر کیا کیا جاتا ہے، خنزیر کے بال جو ہے، خنزیر کے بال ان کے اتار کے ان کے ٹوتھ برش بنا لیے جاتے ہیں. تو خنزیر جو ہے نا، وہ آپ اس کی کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے. نہ اس کی چربی یعنی اس کی جو فیٹ ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا گوشت، نہ اس کی سکن، نہ اس کے بال. وہ انتہائی غلیظ اور گھٹیا جانور ہے، گندا ترین جانور ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں گندا ہے، بہرحال اس پہ آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اس کی عادتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس سے منع کر دیا. تو خنزیر کا جو گوشت ہے، یا جو خنزیر ہے، یا جو سور ہے، یا جو پگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بچنا ہے. وہ بھی ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے. لیکن ہمارے ہاں اب ہیں ہی نہیں. دیہاتوں وغیرہ میں ہوتے ہیں، فصلوں میں گھس آتے ہیں، لیکن لوگ ان کو مار دیتے ہیں. شہروں میں تو عام طور پہ ہوتے بھی نہیں. اس کے بعد ہے کتا. ہاں، کتا ظاہری بات ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کتا گھروں میں رکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتا حرام بھی ہے اور کتا نجس بھی ہے. کتا جو ہے وہ گندا بھی ہے. ٹھیک ہے. کتا جو ہے وہ نجس بھی ہے. تو کتا جو ہے وہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، جیسے ہم نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات کھیلتے کودتے بھی ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں. تو جیسے پیٹ ہوتے ہیں، بلیاں لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں، کتے رکھے ہوتے ہیں. تو کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، اور 8ویں مرتبہ مٹی سے. اس زمانے میں تو مٹی ہوتی تھی، صابن وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو ہم کہیں گے 8ویں مرتبہ صابن سے دھو، یعنی تب جا کے وہ پاک ہوگا. ٹھیک ہے. تو کتا جو ہے نا یہ بھی ناپاک ہے، یہ بھی ناپاک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ ہم گھر کے اندر کتا رکھیں، بلکہ کہا کہ جو جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور یہ بھی کہا کہ جس گھر میں کتا ہو تو ان کا ثواب کم ہوتا رہتا ہے، روزانہ کم ہوتا رہتا ہے. ہاں، اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی رکھوالی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے اگر کوئی کتا رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. وہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، رکھوالی کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کو خطرہ ہے، چوروں کا خطرہ ہے، ڈاکوؤں کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ. لیکن شوق کے لیے کتا پالنا تو اس کو ہمارے دین نے پسند نہیں کیا. بھائی آپ اور جانور پال لیں، ٹھیک ہے، پیٹ آپ رکھ سکتے ہیں نا، آپ مرغیاں پال لیں، مرغیاں، ٹھیک ہے، آپ گھر میں کبوتر رکھ لیں، آپ گھر میں جو ہے وہ ڈکس، بطخیں پال لیں. ٹھیک ہے. تو آپ بہت سارے جانور گھر میں پال سکتے. ہاں، بلی پال سکتے ہیں، بلی پال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کتا جو ہے نا اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس لیے کہ یہ نجس ہے نا، یہ گندا ہے نا. تو گھر میں رہے گا تو ہر جگہ جو ہے وہ گندی کرے گا، نجس کرے گا. تو اس لیے اس کو پسند نہیں کیا ہمارے دین. تو کتے کو اوائڈ کرنا ہے، کتے سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. کتا جو ہے وہ نجس ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جس کو کہا گیا جلالہ. جلالہ، جلالہ ایک ٹرم ہے. اس کی میں نے نیچے انگریزی میں ٹرانسلیشن کی ہے کہ وہ اینیملز جو کہ گندگی کھاتے ہوں، ایٹ فلتھ. یعنی کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو پالتو جانور ہیں. آپ نے گھر میں بکرا رکھا ہوا ہے، بکرا تو پالنا ٹھیک ہے، بکرا تو حلال جانور ہے، آپ بکرے کو ہاتھ بھی لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہاتھ تو گندے نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے کہ بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں وہ گندگی کھاتے ہیں، بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں وہ اپنا پیشاب پی جاتے ہیں، ان کو بو بکرے کہتے ہیں. اب جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں، اس جانور کو جو گندگی کھاتا ہو، اپنی پوٹی کھانا شروع کر دیتا ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جانور ہے، یہ جانور جو ہے یہ بھی نجس ہے. یہ جانور بھی کیا ہے؟ یہ بھی نجس ہے. اس ایسے جانور کی سواری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایسے جانور کے اوپر آپ نے سوار نہیں ہونا، اور یہ بھی کہ اس کا گوشت بھی نہیں کھانا. تو آپ کے گھر میں اگر کوئی جیسے مرغی ہے، مرغی بعض اوقات لوگوں نے گھروں میں پالی ہوتی ہیں، وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، وہ باہر گٹر میں منہ مارتی ہیں. اب جب گٹر میں منہ مار رہی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ گند کھا رہی ہیں نا،
گند کھا رہی ہے نا. تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اب وہ خود چونکہ گندگی کھا رہی ہیں تو ہم نے اب ان کو ذبح کر کے نہیں کھانا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کو آپ نے 3 دن تک اپنے گھر میں بند رکھنا ہے, دڑبے کے اندر, پنجرے میں, کیج میں. پھر اس کو آپ صاف خوراک دیں. صاف خوراک دیں گے پھر وہ پاک صاف ہو جائے گی وہ جانور. چھوٹا جانور ہے تو اس کو 3 دن تک بند رکھے. بڑا جانور ہے جیسے بکرا ہے, گائے ہے, اس کو 10 دن تک بند رکھیں, اچھی طرح سے باندھ کے رکھیں کہ وہ گندگی نہ کھا سکے, اور صرف صاف خوراک دیں اس کو جو آپ روزانہ اس کو ڈالتے ہیں. پھر وہ پاک صاف ہوگا, پھر آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی جانور گندگی کھاتا ہو تو اس جانور کو آپ نے کھانا بھی نہیں ہے, اس کی سواری بھی نہیں کرنی, اور اس کا دودھ بھی نہیں پینا جب تک آپ نے اس جانور کو پاک صاف نہیں کر لینا. اور وہ پاک صاف کیسے ہوگا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ شراب, جسے ہم الکوہل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شراب جو ہے اس کا پینا بھی درست نہیں ہے. شراب کا پینا بھی درست نہیں ہے. ویسے تو ہمارے ہاں ویسی مطلب چونکہ ہم ایک مسلم سوسائٹی میں ہیں, ایک مسلم معاشرے میں, ہمارے ہاں شراب اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یورپین کنٹریز وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جسے ہم الکوہل کہتے ہیں نا, ایتھائل الکوہل, اب یہ جو فارمولہ ہے نا یہ بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوتا ہے. اب جیسے سینیٹائزر ہیں, سینیٹائزر آج کل مطلب کورونا ہے, سارے بچے سینیٹائزر لگا رہے ہیں, ان میں الکوہل استعمال ہوتی ہے. بیسیکلی شراب کا جو فارمولہ ہے اس کو ہم الکوہل کہتے ہیں. تو یہ الکوہل بہت ساری پروڈکٹس میں اب استعمال ہو رہی ہے. تو اب شراب تو ظاہر بات ہے ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی, جسے ہم کہتے ہیں بیئر کہتے ہیں, یا جسے ہم جو ہے وہ اور وہ اس قسم کے آپ کہہ لیں کہ جی چیزیں ہیں, وہ تو اب ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی نا. لیکن بہت ساری پروڈکٹس میں الکوہل استعمال ہوتی ہے پریزرویٹو کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو اب ان پروڈکٹس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ تو شراب دیکھیں حرام تو ہے ہی ہے, شراب نجس بھی ہے. ٹھیک ہے. شراب کیا ہے؟ ناپاک بھی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کہے میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں شراب تو ہے نا, میں شراب سے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں, تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ یا میں شراب سے ہاتھ دھو لیتا ہوں تو اس کے ہاتھ کیا صاف ہو جائیں گے؟ نہیں, اس کے ہاتھ اور گندے ہو جائیں گے, اس کے ہاتھ اور گندے ہو جائیں گے. تو شراب جو ہے نا وہ نجس ہے, ہوتی تو وہ لیکویڈ ہے, پانی کی طرح ہے, لیکن وہ نجس ہے. ٹھیک ہے. تو شراب جو ہے وہ ناپاک ہے. شراب سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اوائڈ کرنا ہے, اس سے ہم نے جو ہے وہ بچنا ہے. ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ میڈیسن میں اس کی تھوڑی سی مقدار استعمال کی جا سکتی ہے. تھوڑی سی مقدار سے کیا مراد ہے؟ 4 سے 5% تک, 4 سے 5% تک اس کی مقدار اگر استعمال کر لی جائے ضرورت کے تحت میڈیسن میں تو وہ الاؤڈ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ جب بھی سینیٹائزر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ جب نماز پڑھنے لگیں تو پھر اس کے لیے ہاتھ جو ہے وہ دھو لیا کریں, احتیاطاً جو ہے وہ انسان کو دھو لینے چاہیے. پھر یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جیسے پرفیومز ہیں, پرفیومز میں الکوہل استعمال ہوتی ہے, تو کوشش کریں پرفیوم سے جو ہے وہ بچنے کی. عطر استعمال کریں, عطر خوشبو کے طور پہ. تو عطر جو ہے اس کے اندر, اب عطر بہت خوبصورت ملتے ہیں ہمارے ہاں, یہ لوکل عطر کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ یو ای وغیرہ میں عربوں کے جو ٹیسٹ ہیں, اسی طرح سے جو بیت اللہ کو عطر لگایا جاتا ہے وہ بہت مہنگے بھی ہیں, کاسٹلی بھی ہوتے ہیں, اور بہت مطلب ان کے اندر بہت خوشبودار ہوتے ہیں. ان کے اندر الکوہل استعمال نہیں ہوتی. ایک تو وہ استعمال کریں. دوسرا یہ کہ پرفیوم بھی اگر کوئی مجبوری ہو اور آپ نے خوشبو لگانی ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پرفیوم کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جو الکوہل ہوتی ہے یہ ایوپوریٹ ہو جاتی ہے, یہ اڑ جاتی ہے. تو اگر یہ اڑ جاتی ہے اور آپ کے جسم پہ نہیں لگتی تو پھر کوئی حرج نہیں, آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو پرفیومز میں الکوہل ایوپوریٹ ہو جائے اور آپ کے جسم پہ صرف جو کپڑوں پہ جو چیز لگی ہے وہ الکوہل نہیں ہے, وہ بلکہ خوشبو ہے, تو پھر اس کے لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اصول یعنی پرنسپلی ہم یہی بات کہیں گے کہ ہمیں شراب سے بچنا ہے, ہمیں الکوہل سے بچنا ہے. ہمیں خواہ شراب یا الکوہل جو ہے اس کو ہم نے اپنے جسم پہ نہیں لگانا, ہم نے اپنے کپڑوں پہ اس کو نہیں لگانا, جبکہ اس کے الٹرنیٹ موجود ہیں.
ٹھیک ہے. ایسی پروڈکٹس ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں جن میں الکوہل، دیکھیں نا بازار میں بہت ساری پروڈکٹس، جیسے میک اپ کی بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں، فیمیلز استعمال کرتی ہیں میک اپ وغیرہ، جیسی کریمیں ہوتی ہیں بہت ساری. بعض کریمیں ایسی ہیں جن کے اندر الکوہل استعمال ہوتی ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے الکوہل فری. تو آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ لیں تو آپ الکوہل فری لیں. آپ کو 4 پیسے مہنگی مل جائے، آپ الکوہل فری پروڈکٹ لیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر شراب نہیں ڈالی گئی. تو یہ ایک اہم چیز ہے، اس کا جو ہے وہ اہتمام کریں. لاسٹ یعنی نجاست کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں، ٹائپس آف امپیورٹیز، اس میں لاسٹ اور آخری چیز کیا ہے؟ مردار، ڈیڈ. جو ڈیڈ ہے نا، ڈیڈ اینیمل، مرا ہوا جانور، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نجس ہے، ناپاک ہے. بکری ویسے تو پاک ہے، بکری ہے، بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، سب پاک ہے نا، آپ ان کو ہاتھ پھیر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ مر جائیں، یعنی مرنے سے مراد یہ خود بخود مر جائیں، ایک تو یہ نا کہ ہم ان کو سلاٹر کریں، ہم ان کو ذبح کریں، اگر ہم ان کو ذبح کریں تو پھر وہ نجس نہیں ہے. لیکن اگر وہ خود مر جائیں، نیچرلی مر جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا ہیں؟ وہ پھر نجس ہے. تو ڈیڈ اینیملز کیا ہیں؟ وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں نا، کوئی جانور مرا پڑا ہو تو کتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے اسے، 2-4 دن نہیں گزرتے تو اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، اتنی اسمیل آتی ہے، اس کے پاس سے آپ گزر نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو ڈیڈ اینیملز بھی ناپاک ہیں، وہ نجس ہیں، ٹھیک ہے، وہ امپیورٹیز میں شامل ہیں. ہاں کچھ ایکسیپشنز ہیں، ڈیڈ اینیمل سے کچھ کیا ہیں؟ ایکسیپشنز ہیں. استثناءات کا مطلب کیا ہے؟ ایکسیپشنز. یعنی کچھ ڈیڈز ایسے ہیں، کچھ ڈیڈ اینیملز ایسے ہیں کہ جو ناپاک نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، ٹھیک ہے. مچھلی جو ہے نا، اب دیکھیں مچھلی ہم کیسے کھاتے ہیں. مچھلی جو ہے وہ ظاہری بات ہے، جب آپ سمندر کے پانی سے نکالیں گے، آپ دریا کے پانی سے جو ہے وہ مچھلی نکالیں گے تو وہ مچھلی تو مری ہوگی، تبھی تو آپ کھا سکیں گے نا، ٹھیک ہے. تو مچھلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. تو سوری، وہ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے کلاس میں. تو ڈیڈ اینیملز ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیڈ اینیملز جو ہیں یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں. لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے مچھلی ہے. مچھلی جو ہے اگر ڈیڈ بھی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے. مچھلی آپ نے دریا سے نکالی، سمندر سے نکالی، آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، وہ ناپاک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ٹڈی جو ہے یہ لوکسٹ، یہ ایک جسے ہماری زبان میں اللہ میاں کا گھوڑا کہتے ہیں، ویسے تو ہمارے ہاں لوکل زبان میں اللہ میاں کا گھوڑا، پتہ نہیں جن بچوں نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا، یا جنہوں نے نہیں دیکھا تو آپ ایسا کریں کہ اس کو گوگل کر لیں تو اس کی امیج جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹڈی ہے نا، یہ ٹڈی یہ عربوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عرب جو ہے وہ اس کو شوق سے کھاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مچھلی بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور اسی طرح سے ٹڈی بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی. یہ بیسیکلی ایک انسیکٹ ہے، ٹڈی کیا ہے؟ ایک انسیکٹ ہے، حشرات الارض میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عرب جو ہے وہ اس کو شوق سے کھاتے تھے. تو یہ بھی گویا کہ نجس نہیں ہے، یہ بھی نجس نہیں ہے. اسی طرح منجمد خون والے حشرات الارض کسے کہتے ہیں؟ حشرات الارض کہتے ہیں کیڑے مکوڑے، انسیکٹس. کوڈ بلڈڈ، یعنی کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ اینیمل ایسے ہیں کہ جن کے اندر خون دوڑتا ہے. بچوں نے بایولوجی پڑھی ہوگی نا، تو ان کو پتا ہوگا نا اس ٹرم کا، کولڈ بلڈڈ انسیکٹس. یعنی کچھ جانوروں کے اندر جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ رن نہیں کرتا، دوڑتا نہیں ہے، رننگ بلڈ نہیں ہوتا، کولڈ بلڈ ہوتا ہے. جیسے چپکلی ہے، آپ اس کو مارے نا تو اس کا خون نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے، بس ایک خون کا دھبا سا ہوگا. مچھر ہے، مکھی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ کولڈ بلڈڈ ہے. لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پورا جیسے وہ خون دوڑ رہا ہوتا ہے ان کی رگوں میں، تو جب آپ ان کو ذبح کرتے ہیں تو ان کا خون نکلتا ہے. تو کولڈ بلڈڈ انسیکٹ جو ہیں یہ ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ مکھی ہے، مچھر جو ہے وہ اگر آپ کے جسم پہ بیٹھ جاتا ہے تو کیا ایک تو یہ ہے نا کہ مچھر آپ کو کاٹ لے،
وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. لیکن مچھر اگر آپ کے جسم پہ بیٹھ جائے تو کیا آپ کا جسم کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا اور آپ کو صابن سے دھونا پڑے گا؟ نہیں. اگر مکھی آپ کے جسم پہ بیٹھ جائے تو کیا آپ کا وہ جسم ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ کے جسم پہ مچھر بیٹھا اور آپ نے اس کو مار دیا تو وہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اپنا جسم نہیں دھونا. ہاں، اگر خون آپ کے جسم پہ لگ گیا مچھر کا تو آپ اس کو دھو لیں، اس کو دھو لیں. یا آپ کے کپڑوں پہ مچھر کا خون لگ گیا تو وہ خون آپ دھو لیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو انسیکٹس ہیں کولڈ بلڈڈ، یہ ناپاک نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر مکھی جو ہے مکھی جو ہے وہ آپ کے چائے میں گر جاتی ہے. تو اب حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، آپ اس کو ڈبو کے نکال لیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں کیا ہے، نجاست ہے، اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. تو مکھی جب کسی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے تو اپنا گندگی والا پر آگے کرتی ہے. نجاست جو ہے والا جو اس کا پر ہوتا ہے وہ آپ کی اس چیز کے اندر، آپ کی ڈرنک میں مثال کے طور پہ وہ کیا کرتی ہے، اس کو ڈبو دیتی ہے. تو آپ کی اس چیز کو نجس کر دیتی ہے. تو آپ اس کو ڈبو کے اس کو باہر نکال لیں. اچھا، یہ اب ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے کھانے پینے میں مکھی گر جاتی ہے، آپ کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، آپ اس چیز کو پھینک دیں، آپ نہ استعمال کریں. اسلام تو آپ کو نہیں کہتا. لیکن دیکھیں نا، ہر جگہ تو اب لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے کھانے کو. بہت ساری جگہوں پہ بہت غربت ہے، بہت زیادہ غربت ہے. تو جہاں بہت زیادہ غربت ہوتی ہے، جہاں لوگوں کے پاس پینے کو صاف پانی میسر نہیں ہے، جیسے تھر ڈیزرٹ ریگستان میں آپ چلے جائیں، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ویسے میں جو بہت تھوڑا بہت ہے اس میں اگر کوئی مکھی مچھر گر جائے اور ہم کہیں کہ یہ بھی ناپاک ہو گیا، یہ بھی تمہیں پھینکنا پڑے گا، اس کو بھی تم استعمال نہیں کر سکتے، نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس اگر ہے اور آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، نو ایشو. آپ اس کو استعمال نہ کریں، آپ اس کو پھینک دیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کولڈ بلڈڈ جانور یا کولڈ بلڈڈ انسیکٹس، یہ اگر کسی چیز میں گر جائیں تو وہ چیز پاک رہتی ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، ویل اینڈ گڈ، آپ استعمال نہ کریں. تیسری چیز کیا ہے، جو ہم ڈیڈ کی بات پڑھ رہے ہیں نا، ڈیڈ اینیملز کی جو سکن ہے، جو ان کی کھال ہے، ڈیڈ اینیملز کے جو ہارنز یعنی ان کے جو سینگ ہیں، ان کی جو بونز ہیں، ہڈیاں ہیں، ان کو بھی آپ استعمال میں لا سکتے ہیں. ڈیڈ اینیمل جو ہے اس کا گوشت وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، وہ تو ظاہری بات ہے کسی کام کا نہیں ہے، اس کو تو آپ نے پھینکنا ہے. اب ایک آپ کی بکری مر گئی ہے، آپ کے گھر میں بکرا پڑا ہوا تھا، مر گیا، تو آپ بکری کو پھینک دیں، اس کی کھال اتار کے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کی سکن. ایک ہاتھی مر گیا مثال کے طور پہ، ہاتھی تو مر گیا، ہاتھی کو تو آپ استعمال میں نہیں لا سکتے، لیکن ہاتھی کے جو دانت ہیں وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں. اور ہاتھی کے جو دانت ہیں، جو اس کے ٹیتھ ہیں، ہاتھی کے ایلیفینٹ ٹیتھ، اب اس سے آپ دیکھیں کتنی چیزیں بنتی ہیں اور بہت مہنگی بکتی ہیں کہ یہ ہاتھی دانت کے بنے ہوئے برتن ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیڈ اینیمل ہے، آپ اس کی کھال، اس کا سینگ، اس کی ہڈی، اس کے فیدر، اس کے فر، اس کی سکن، یہ چیزیں آپ اس کی کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. صرف اس کا جو میٹ ہے، اس کا جو گوشت ہے، اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے اور اس کو استعمال کرنے سے بھی کیا کیا گیا، منع کیا گیا. لیکن ڈیڈ کی دیگر چیزیں جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا نجاست کا کانسیپٹ. ٹائپس آف امپیورٹیز ہم نے جو ہے وہ اس میں ڈسکس کی ہیں. تو یہ ان ٹوٹل یعنی کل ملا کے ہم نے ابھی تک 13 جو ہے وہ نجاست کی اقسام ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم شروع سے بس اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں. ہمارا جو آج کا لیکچر ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے پاک صاف رہنا ہے، طہارت اختیار کرنی ہے. تو طہارت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے، آپ نے نجاست سے دور رہنا ہے.
ٹھیک ہے. تو نجاست کیا ہے؟ تو ہم نے کہا سب سے پہلی چیز ہے خون، بلڈ جو کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے نکلے یا آپ کے جسم سے نکلے تو وہ بلڈ کیا ہے؟ وہ نجس ہے، اور آپ نے اس بلڈ کو اگر آپ کے کپڑوں پہ جسم پہ لگ گیا تو آپ نے اس کو دھونا ہے. دوسرا ہم نے کہا یورین، پیشاب آپ کا اپنا ہو یا کسی بچے کا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی جانور وغیرہ کا ہو. تو اگر وہ جیسے آپ نے گھر میں بلی پال رکھی ہے، کتا پال رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کے چھینٹے وغیرہ آپ کے کپڑوں پہ آپ کے جسم پہ پڑ جائیں تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے اور اس کو پاک صاف کرنا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ سٹول، پاخانہ، پوٹی وغیرہ جو بچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر وہ آپ کے جسم پہ لگ جاتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ کا پیٹ خراب ہے، ٹھیک ہے، واش روم جاتے جاتے جو ہے وہ انسان کے جسم سے کچھ نکل جاتا ہے، انسان کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اپنے جسم کو بھی اچھے سے دھونا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی اچھے سے دھونا ہے. ٹھیک. اسی طرح سے ہم نے کہا چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ وومیٹنگ. اگر آپ کو قے آ جاتی ہے یا کوئی بچہ جو ہے جیسے 1-2 سال کا آپ نے گود میں اٹھایا ہے، اس نے وومٹ کر دی ہے، تو وہ وومٹ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ناپاک ہے، نجس ہے. آپ نے اپنے آپ کو دھونا ہے، آپ نے اپنے کپڑوں کو دھونا ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے. یہ تو 4 ہو گئیں، ٹھیک ہے. 5ویں چیز ہم نے کیا ہے؟ حرام جانور کا پیشاب اور پاخانہ. ٹھیک ہے، حرام جانور جیسے ہم نے ڈسکس کیا، گھروں میں ہم نے کچھ جانور پالے ہوتے ہیں جیسے بلی ہے، کتا ہے، یا اور اسی طرح سے بعض اوقات ہم باہر نکلتے ہیں، جیسے کوئی گدھا ہے، گلی گلی میں جو ہے وہ گدھے ریڈی والے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اب ایسے میں اگر وہ پیشاب کرتا ہے اور ہمارے جسم پہ چھینٹے پڑتے ہیں تو ہم نے اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی دھونا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے. اسی طرح ہم نے کہا بعض اوقات پرندے ہوتے ہیں، حرام پرندے، وہ ہمارے سروں پہ اڑتے رہتے ہیں، چیل ہے، کوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بیٹ کر دیتے ہیں، ہمارے اوپر کر دیتے ہیں. تو اب اس سے کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، دھونا ہے. اس کے بعد ودی ہم نے کہا تھا کہ پیشاب کے بعد بعض بچوں کو، ساروں کو نہیں، بعض بچوں کو پیشاب کے بعد وائٹ جو ہے کلر کے قطرے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں؟ اس کو دھو لیں، اپنے آپ کو صاف کر لیں. اس کے بعد ہم نے کہا مزی ہم نے کہا جب کوئی آپ ہیوی کام کرتے ہیں، اپنی جیسے کہتے ہیں استطاعت سے، کیپیسٹی سے بڑھ کے آپ کوئی بوجھ اٹھاتے ہیں، یا بعض بچے جو ہے وہ کوئی غلط سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط چیزیں جو ہے وہ امیجن کرتے ہیں، کوئی غلط ناول پڑھ لیے، کوئی غلط چیزیں جیسے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو نہیں دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ان کے جسم سے کیا ہے؟ کچھ قطرے نکلتے ہیں جس کو ہم مزی کہتے ہیں، اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا، نکل جاتے ہیں، تو اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی دھو لینا ہے، اپنی جگہ کو، پرائیویٹ پارٹ کو، اور کپڑے کو بھی دھو لینا ہے اگر مزی کے قطرے کسی بچے کے نکلیں، ٹھیک ہے. اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس پہ غسل نہیں ہے. غسل صرف ایک چیز کے اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ 8ویں چیز ہے، منی، یعنی سپم. منی جب انسان کے جسم سے نکلے، ٹھیک ہے، سپم جو ہے، تو پھر اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور یہ منی کب نکلتی ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یعنی کبھی 14، کبھی 15، کبھی 16. تو ایک دفعہ نکلے تو پھر اس کے بعد پھر وہ ساری زندگی وقفے سے اس کو منی اس کی خواب میں، سوتے ہوئے میں نکل جاتی ہے، جس کو ہم احتلام کہتے ہیں. دین کی اصطلاح میں اس کو احتلام کہتے ہیں، یا انگریزی میں اس کا ترجمہ ویٹ ڈریمز کیا جاتا ہے، کہ جس سے اس کی شلوار جو ہے وہ بھیگ جاتی ہے، اور وہ تھک ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، سفید کلر کی ہوتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی اسمیل ہوتی ہے، اور آپ کا جسم جو ہے وہ اس سے اکڑ جاتا ہے. اگر منی نکل جائے، کوئی صبح بچہ اٹھے دیکھے اس کی شلوار بھیگی ہوئی ہے، وہ اپنی شلوار دھوئے، اپنا جسم دھوئے، اور پھر غسل کرے، اچھے سے غسل کرے، کیونکہ یہ ہر جسم کے ہر بال کے نیچے سے یہ گندگی نکلتی ہے. اور غسل جب تک نہ کرے اس وقت تک وہ نماز بھی نہ پڑھے، اور اس وقت تک جو ہے وہ بھی نہ کرے، قرآن بھی نہ پڑھے. ہاں، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن پھر جب فجر کی نماز پڑھنی ہو تو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرے؟ وہ نہا لے. اس کے بعد ہم نے کہا خنزیر کا گوشت، پگ، خنزیر، سور، ٹھیک ہے، وہ بھی نجس ہے. وہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہے نہیں، لیکن بہرحال جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ وغیرہ خریدیں تو کچھ کوڈ نمبرز ہیں، جیسے کھانے کی چیزوں میں کچھ چیزیں جو ہے وہ جیسے ای نمبر بھی کہتے ہیں،
تو وہ کچھ چیزوں کے اندر پروڈکٹس میں یہ پگ کی فیٹ استعمال ہوتی ہے، پگ کی چربی استعمال ہوتی ہے. تو وہ کوڈ جو ہے وہ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے. ہمارے یہاں بہت لوگوں نے اس حوالے سے کام کیا ہوا ہے کہ حلال کوڈ کون سے ہیں اور حرام کوڈ کون سے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کوڈ اگر کسی پروڈکٹ میں استعمال ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں خنزیر کے چربی استعمال ہوئی ہے، تو وہ پروڈکٹ آپ نہ خریدیں اور اس کو استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی چاہے وہ پروڈکٹ کو بیوٹی پروڈکٹ ہو، چاہے کھانے والی ہو پھر تو ویسے ہی حرام ہے خنزیر. بیوٹی پروڈکٹ بھی ہو، کوئی کریم ہو، کوئی لوشن ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی صابن ہو، کوئی شیمپو ہو، تو اس میں اگر وہ پگ وغیرہ کی فیٹ استعمال ہوئی ہے تو آپ اس کو جسم پہ نہیں لگا سکتے. تو نجس ہے، پگ تو نجس ہے. آپ تو نجاست سے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکتے. ایک شیمپو کے اندر اگر جو ہے وہ پگ کی فیٹ ملائی گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹوتھ پیسٹ کے اندر پگ کی فیٹ ملائی گئی ہے، اور آپ کہیں کہ جی اب میں اپنے دانت صاف کر رہا ہوں، آپ اپنے دانت نہیں صاف کر رہے، اپنے دانت گندے کر رہے ہیں. تو اسلامکلی جو ہے وہ پگ الاؤڈ نہیں ہے. اسلام کے اندر پگ جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. لیکن یورپ میں ہے کہ پگ کی فیٹ جو ہے، پگ کی جو چربی ہے وہ ہر دوسری پروڈکٹ میں ڈال دیتے ہیں. یعنی جو بھی صفائی ستھرائی والی پروڈکٹس ہیں نا، جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے، اسی طرح سے شیمپو ہے، صابن ہے، اور ایسی چیزیں ہیں، بیوٹی پروڈکٹس ہیں، کریمیں ہیں، ٹھیک ہے، لوشنز ہیں، ان میں وہ عام طور پہ پگ کی فیٹ ڈال دیتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے، ایسی پروڈکٹ سے بچنا ہے جن میں پگ کی فیٹ استعمال ہوئی ہو. تو وہ پگ کی جو فیٹ ہے اس کے لیے وہ ایک خاص ای نمبر استعمال ہوتا ہے، تو وہ آپ پروڈکٹ کے اوپر دیکھ لیا کریں. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ اس چیز کا جو ہے وہ دھیان کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ کو پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حلال. ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حلال. یعنی اس کو ہمارے ہاں کچھ انسٹیٹیوٹس ایسے بنے ہیں، ادارے ایسے بنے ہیں جو حلال سرٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. تو وہ سرٹیفائی کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر کوئی ایسی کوڈ استعمال نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسے انگریڈینٹس نہیں ہیں اس چیز کے اندر، اس پروڈکٹ کے اندر جو کہ اسلامکلی حرام ہو. ٹھیک ہے، تو وہ حلال کا اگر اس کے اوپر مطلب وہ سرٹیفکیٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو دین آپ اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا جلالہ ہم نے کہا کہ وہ جانور ہے جو گندگی کھاتا ہے. جیسے ہم نے کہا بکرے جو ہیں وہ پیشاب پی جاتے ہیں، کوئی مرغی ہے وہ گھر سے باہر جاتی ہے، نکل جاتی ہے گلیوں میں، پوٹی وغیرہ کھاتی ہے، گٹر میں، نالیوں میں، گندی نالیوں میں منہ مارتی ہے. تو ایسا جانور ہم نے کہا اس کا کھانا، ایسے جانور کا دودھ، ایسے جانور کی سواری، اس سے اللہ کے رسول نے منع کی ہے. ہاں، اس کو پہلے آپ پاک صاف کریں. تو پاک صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چھوٹا جانور ہے 3 دن تک پنجرے میں قید رکھیں، کیج میں. بڑا جانور ہے 10 دن تک اس کو قید میں رکھیں، کیج میں رکھیں، اور اس کو پاک صاف خوراک کھلائیں، اپنی گھر کی خوراک. اس سے اس کے اندر کی جو گندگی ہے وہ نکل جائے گی، اور پاک صاف خوراک جو ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بن جائے گی. تو اب آپ اس جانور کو کھا سکتے ہیں. 3 دن بعد چھوٹا جانور اور 10 دن بعد بڑا جانور. اس کے بعد شراب ہم نے کہا تھا الکوہل ہم نے کہا تھا بہت سی پروڈکٹس میں استعمال ہوتی ہے. تو الکوہل والی پروڈکٹ سے بچنا چاہیے ہمیں، کیونکہ شراب پینا بھی حرام ہے اور شراب لگانا بھی، یعنی شراب خود بھی نجس ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، پانی جب موجود ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں شراب سے ہاتھ دوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا کورونا جو ہے، کورونا کے مسئلے میں بھی وہ کہتے ہیں جی 20 سیکنڈ تک آپ ہاتھ دھوئیں تو وہ کورونا باقی نہیں رہتا. تو جب 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے سے کورونا باقی نہیں رہتا تو مجھے کیا ضرورت ہے میں سینیٹائزر استعمال کروں جس کے اندر الکوہل ہے، یعنی شراب ہے. ٹھیک ہے، ہاں، یا تو میں پھر ایسا سینیٹائزر استعمال کر لوں نا کہ جو الکوہل فری ہے. تو میں نے کہا کہ بازار میں ایسی پروڈکٹس آپ کو ملتی ہیں جو الکوہل فری ہوتی ہیں، تو الکوہل والی پروڈکٹ استعمال نہ کریں، الکوہل فری پروڈکٹس جو ہے وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، اور جب آپ کے پاس الٹرنیٹ موجود ہے، الکوہل فری پروڈکٹ موجود ہے، تو آپ الکوہل والی پروڈکٹس کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ جس میں شراب استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جو کہ الکوہل فری ہمیں نہ ملتی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی گیا کہ شراب جو ہے کیا اس کو دوا کے لیے، میڈیسن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو بیماری ہے، یہ تو بیماری ہے، اس کو آپ دوا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. آخری چیز ہم نے کہا کہ ڈیڈ اینیملز یعنی 13ویں چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈیڈ اینیملز بھی کیا ہیں؟ وہ حرام ہے.
البتہ ڈیڈ اینیمل سے ہم نے کہا کہ کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے مچھلی اگر ڈیڈ بھی ہو تو وہ حرام نہیں ہے اور نہ ہی نجس ہے، اور اسی طرح سے ٹڈی دل بھی ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کولڈ بلڈڈ انسیکٹس، وہ جانور جن کے اندر جو خون دوڑتا ہوا نہ ہو، جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، تو یہ حرام تو ہیں، مطلب ان کو آپ کھا نہیں سکتے۔ وہ اگر سوال پوچھیں تو کیسے پوچھیں گے؟ سوال تو یہ حرام تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ ڈیڈ جو اینیملز ہیں ان کے جو ہڈی ہے، ان کی جو کھال ہے، ان کے جو سینگ وغیرہ ہیں، وہ بھی کیا ہیں، وہ بھی الاؤڈ ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ڈیڈ اینیمل کا جو میٹ ہے، جو گوشت ہے، وہ الاؤڈ نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ تو اب بچوں نے سوال کرنے ہیں، لیکن سوال جو ہے نا وہ 1 by 1 کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال جو ہے وہ بچوں نے 1 by 1 کرنا ہے۔ سر اگر ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں جی، وہ اگر ہم کہیں گھمانے لے کر جاتے ہیں، وہ کوئی ایسی جگہ پہ منہ مار دیتے ہیں جو گندی ہوتی ہے، تو جی، پھر اسے بھی 10 دن تک ہمیں رکھنا ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور انہوں نے سوال کیا ہے کہ قربانی کا جانور ہم لاتے ہیں، وہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کچرے کے ڈھیر میں منہ مار لیتے ہیں، تو کیا اس کو بھی ہم نے 10 دن بند رکھنا ہے؟ تو ظاہر بات ہے، آپ قربانی کا جانور لے کے آئے ہیں 1 دن پہلے، اگلے دن آپ نے قربانی کرنی ہے، تو 10 دن تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ قربانی کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں کس جانور کی؟ اس جانور کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو گندگی کھانے کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جانور ویسی اگر گندگی میں منہ مار لیتا ہے تو کوئی نہیں، 1 آدھ دن بھی کافی ہے، آپ اس کو صاف خوراک ڈالیں اور آپ اس کو ذبح کر لیں۔ جی السلام علیکم سر، یہ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ غسل کو کس طرح کیا جائے، مطلب پورا ڈیٹیل میں نا۔ ہاں، غسل جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے؟ دیکھیں، غسل میں 3 چیزیں اہم ہیں، 3 چیزیں، یعنی ایک عام غسل ہوتا ہے نا، آپ گرمی کی وجہ سے نہا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایک عام غسل ہے نا۔ ایک ہے کہ آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، اوبلیگیٹری ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے، تو ہم فرض غسل کی بات کر رہے ہیں۔ عام تو جیسے مرضی آپ نہا لیں، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا، لیکن جو آپ نے فرض غسل کرنا ہے تو اس میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے، یعنی پورے منہ میں کلی دوسرا آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، اور تیسرا آپ نے پورے جسم پہ پانی بہانا ہے، یعنی کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھے طریقے سے اپنے پورے جسم کے اوپر آپ نے پانی بہانا ہے، انگلیوں کے اندر آپ حلال کر لیں، ٹھیک ہے، اپنی ناف میں جو ہے وہ آپ انگلی ڈال لیں، مطلب کانوں میں انگلی ڈال لیں، کوئی جسم کا آپ کا حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ ہے غسل میں 3 چیزیں ہیں، یعنی پورے جسم پہ آپ نے پانی بہانا ہے، پورے جسم پہ اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے، اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، تو اس سے آپ کا غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کیسے غسل کرتے تھے؟ یعنی اللہ کے رسول سب سے پہلے کیا کرتے تھے کہ اگر جسم پہ کوئی نجاست یا گندگی لگی ہے تو اس کو دھوتے تھے، پھر آپ استنجا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ وضو کرتے تھے، جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، پھر آپ سر دھوتے تھے، پھر آپ دائیں طرف پانی ڈالتے تھے، پورا جسم دھوتے تھے دائیں طرف کا، پھر بائیں طرف پانی ڈالتے تھے، پورا جسم دھوتے تھے۔ تو اس طرح سے بھی غسل کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ سنت غسل ہے۔ لیکن بہرحال غسل میں 3 چیزیں ضروری ہیں، 3 چیزیں، ایک کلی کرنا اچھے طریقے سے، منہ صاف کرنا، پیسٹ وغیرہ بھی کر لیں، دوسرا ناک کو اچھے طریقے سے صاف کریں، اور تیسرا جو ہے وہ پورے جسم پہ پانی بہا لیں، بس کافی ہے۔ اگر جسم میں خون، پیشاب، اسٹول یا وومیٹ کے اجزاء لگ جائیں پھر بھی غسل فرض ہے؟ نہیں، پھر نہیں غسل فرض ہے۔ اگر جسم پہ پیشاب لگ گیا ہے آپ کے، یا اسٹول لگ گیا ہے، پخانہ لگ گیا ہے، یا ودی لگ گئی ہے، یا مزی لگ گئی ہے، یا خون لگ گیا ہے، تو دیکھیں پھر تو غسل فرض نہیں ہے نا۔ پھر تو میں نے آپ کو بتایا صرف آپ کیا کریں، جسم پہ جہاں وہ چیز لگی ہے، خون لگا ہے جسم پہ پیپ لگی ہے، پس لگی ہے، یا جسم کے اوپر وومٹ لگی ہے، کوئی اور چیز لگی ہے جسم کے اوپر، تو وہ جگہ صرف دھو لیں، صرف وہ جگہ دھو لیں۔ اگر کپڑوں پہ لگی ہے تو کپڑوں کی وہ جگہ صرف تھوڑی سی جو ہے وہ دھو لیں، بس کافی ہے۔ غسل نہیں ہے، غسل صرف ایک چیز میں ہے، وہ صرف احتلام اور ویٹ ڈریمز میں ہے، باقی میں غسل نہیں ہے۔ باقی میں صرف آپ نے جس جگہ پہ وہ نجاست لگی ہو، وہ جسم کی وہ جگہ دھونی ہے،
کپڑوں پہ جس جگہ وہ نجاست لگی ہو وہاں سے بس صرف کپڑے دھو لیں، بس آپ پاک ہو جاتے ہیں، آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو پانی ہم اپنے جسم پہ جو ڈالنا ہے، کیا وہ کوئی کوانٹٹی ہے کہ اتنے دفعہ ڈالنا ہے، ایک دفعہ ڈالنا ہے، 3 دفعہ ڈالنا نہیں ہے، یا نہیں، وہ کوئی کوانٹٹی نہیں ہے۔ مطلب غسل جب آپ کے اوپر فرض ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 7 مرتبہ اپنے آپ کو دھونا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے پورے جسم کو اگر ایک مرتبہ دھو لیا نا، ایک مرتبہ اگر آپ کے پورے جسم تک پانی پہنچ گیا نا تو آپ کا غسل ہو گیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے غسل کیا، آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا اوہو میرے بازو پہ تو یہ جگہ خشک تھی، تو آپ کیا کریں، اس جگہ کے اوپر اپنا گیلا ہاتھ پھیر لیں، تو یہ بھی کافی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی حرام کھائے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی بات میں نے سنی تھی، کیا تو ہو، اب اس میں کیا سنا کھا تھا؟ لے۔ میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی حرام چیز کھا لے جی جی، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ اگر اسے نہ پتا ہو کہ اس نے حرام کھایا ہے، بعد میں پتا چلے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ تو حدیث سے یہی مراد ہے نا کہ جس بندے نے حرام کھایا ہو اور اسے پتا ہو کہ یہ حرام ہے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے نا حرام کھاتے ہیں، جیسے رشوت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جن کو پتا ہے کہ بھائی ہم رشوت لے رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، یہ حرام کا پیسہ ہے، تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز حرام تھی اور اس نے وہ کھا لی، ٹھیک ہے، تو اب اس میں اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس کی دعا بھی انشاءاللہ سے قبول ہوگی۔ کچھ یا ٹیبلٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ نے بتایا کہ الکوہل یوز ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ الکوہل کے اندر یوز استعمال کی گئی یا نہیں، لکھے نہیں ہوتا ہے، تو اس کا کیا؟ لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ آپ نے استعمال کر لیا، اب اس کا تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا۔ حدیث کے اندر ہے کہ میری امت پر سے خطا اور نسیان جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، یعنی مسٹیکنلی اگر وہ لوگ کوئی کام کرتے ہیں میری امت کے تو اس پہ ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو کام وہ انٹینشنلی کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ اکاؤنٹیبل ہیں، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں نے پوچھنا تھا کہ جلانا کیا ہوتا ہے؟ جلالہ ہم نے کہا اس جانور کو کہتے ہیں جو گندگی کھاتا ہے، جیسے کوئی بکرا ہے آپ نے گھر میں رکھا ہے، وہ اپنا پیشاب پی جاتا ہے، اس کو عادت ہے۔ جیسے آپ نے گھر میں مرغی رکھی ہوئی ہے اور وہ مرغی جو ہے وہ باہر گلی میں نکلتی ہے، گٹر میں منہ مارتی ہے، پوٹی میں منہ مارتی ہے، تو جو جانور جو ہے وہ گندگی کھاتا ہو، چاہے وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جلالہ کہلاتا ہے۔ اب اس کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، اس کو ہم نے 3 دن یا 10 دن قید رکھنا ہے اور صاف خوراک دینی ہے، پھر استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر ہم اپنا سیشن جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہماری جو کلاس ہوگی وہ نیکسٹ سنڈے کو 11:30 بجے ہوگی، اور یہ جو نوٹس ہیں یہ جو آپ نے دیکھے ہیں اپنے اس لیکچر میں، یہ پھر میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا واٹس ایپ گروپ کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔